बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद मजबूत सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में और ख़ित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। आज तक भारत के ख़िलाफ़ किसी ने भी इतने मजबूत सबूत पेश नहीं किए और सारी दुनिया के सामने रख दिए हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तक दिखा दी हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस तरह भारत के किस बैंक से कौन शख्स पैसे भेज रहा है, किस तरह वो दहशतगर्दों तक जा रहे हैं। वीडियोस दिखाई हैं, किस तरह उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फ़ोन कॉल्स दिखाई हैं, भारत के एजेंट रॉ के एजेंट किस तरह से बात कर रहे हैं दहशतगर्दों से, किस तरह उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह उनको टारगेट बता रहे हैं, पैसे किस तरह से तय हो रहे हैं। कई फ़ोन कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हैं और भारत का सफारत खाना अफगानिस्तान में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कौन लोग हैं वहाँ पर, कौन सा कर्नल है राजेश, वो क्या करता है, दीगर रॉ के एजेंट्स के नाम तक बता दिए हैं। फिर किस तरह से भारत ने दहशतगर्दों को पासपोर्ट्स दिए, किस तरह उनका भारत में इलाज हुआ, वो सब भी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तस्वीर के साथ, स्टैंप्स के साथ दिखाए हैं। और ये ऐसे सबूत हैं कि जिनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मेरी नज़र में आज तक भारत के ख़िलाफ़ ऐसे इतने सॉलिड एविडेंसेस कभी भी किसी ने भी पेश नहीं किए। और अब पाकिस्तान ने पूरा डॉसियर तैयार किया है, दस्तावेज़ात हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सारी दुनिया को दी जाएंगी, OIC को दी जाएंगी, दीगर ममालिक को दी जाएंगी, अक़वाम मुत्तहिदा तक को दी जाएंगी। अब ये ऐसे सबूत हैं कि जिनको कोई भी जुटला नहीं सकता, क्योंकि डॉट से डॉट मिल रहा है, एक एक चीज़ वाज़े हो रही है, पैसों का बताया जा रहा है क्या क्या हुआ। और जाहिर है कि दुनिया में अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि इन चीज़ों को चेक किया जा सकता है कि जिस दहशतगर्द का पाकिस्तान कह रहा है ये उसी की आवाज़ है या नहीं है। फिर रॉ के एजेंट्स का ये देखा जा सकता है। अब भारत इस वक्त सख्ते में आ चुका है, पूरी उनकी रॉ की एजेंसी सख्ते में है कि पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत कैसे आ गए, ये सारी फ़ोन कॉल्स कैसे आ गई, ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। ये पाकिस्तान की एजेंसीज़ का कमाल है। बहुत से सबूत बहुत अरसे से थे, लेकिन इनको बताना तब होता है कि जब वक्त आए, क्योंकि इसका मसला ये भी होता है कि जब आप ऐसे सबूत सामने ले आते हैं सारी दुनिया के, तो दुश्मन को पता लग गया, भारत को पता लग गया कि अच्छा ये जिस तरीके से हम दहशतगर्दी कर रहे थे या जिस तरह हमने नेटवर्क बनाया हुआ था एक दहशतगर्दों के साथ, ये तो पकड़ा गया है, अब कोई नया तरीका अपनाना पड़ जाएगा। तो बाज़ औक़ात इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि ये फैसला करना कि कब ये सबूत दिए जाएं, क्योंकि एक दफ़ा आपने ये दे दिए, मसलन ये फ़ोन कॉल्स, ये वीडियोज़, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, तो जाहिर है कि अगली दफ़ा वो कहेंगे अच्छा अब हमने इस तरीके से पैसे नहीं भेजने, या ये बंदा हमारा पकड़ा गया है, एक्सपोज हो गया है, इससे फ़ोन कॉल नहीं करानी, इस नंबर से नहीं करनी, अब कोई और तरीका हम अपनाएं। तो ये एक बड़ा ही बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है कि कब इस तरह के सबूत दुनिया के सामने लाए जाएं। लेकिन अब ये नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। इसमें अब भारत को FATF में ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बता दिया है कि किस तरह से 700 लोगों की दहशतगर्दों की मिलिशिया भारत ने तैयार की है, किस तरह 80 अरब रुपए का बजट बनाया हुआ है और डायरेक्टली नरेंद्र मोदी के अंडर ये सारा सेल काम कर रहा है। इसमें रॉ मुलव्वस है, दीगर लोग इसमें हैं, पूरे उसके चार्ट्स दिखाए गए हैं, एक एक चीज़ बताई गई है, कितना पैसा, कितने डॉलर्स दिए जा रहे हैं, कितने पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं, किस शख्स को कत्ल करना है वो बताया जा रहा है, चाहिए लाहौर में क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से करनी है, और बाकायदा डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि इस तरह की कार्रवाई, इतनी दहशतगर्दी करनी है, ज़्यादा लोग मारोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एडवांस तुम्हें इतना मिल रहा है, उसके बाद इतने करोड़ों रुपए तक की ऑफ़र है। अच्छा, अब ये तो आप सबको पता है कि अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारत का, वो ये काफ़ी सालों से ये प्लान का कह चुका है कि हमने पैसे देकर दहशतगर्दों को इस्तेमाल करना है। अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किस तरह इस्तेमाल हो रही है। अब हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दौरा करने वाले हैं अफ़गानिस्तान का, उसको अभी डेट पूरी तरह नहीं बताई जा रही सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, लेकिन बहरहाल वहाँ जाकर अफ़गानिस्तान में भी बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। और इसके साथ ये भी वजह है कि भारत नहीं चाहता अफ़गानिस्तान में अमन हो। अगर पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाती हैं, अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन हो जाता है, तो उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा इस तरह की कार्रवाइयाँ करना। अब मकसद क्या है? मकसद पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को तबाह करना, CPAC को तबाह करना। अब भारत एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा है कि चीन ने जो कुछ भारत के साथ किया है उसका बदला लेने के लिए वो कह रहा है चीन से डायरेक्ट हम लड़ नहीं सकते, तो CPAC सबसे अहम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। चीन का मुस्तकबिल, खित्ते का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा उसको टारगेट करो। उसके लिए पूरा एक अलग सेल बनाया है, उसके लिए अलग से फंडिंग रख दी गई है जिसको कोई नहीं पूछ सकता, और वहां से बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब ये भी पाकिस्तान ने बता दिया है कि हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स आ गई हैं कंफर्म
کہ کس طرح سے نومبر اور دسمبر میں گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں ہنگامہ آرائی کروانے کی بھارت نے کوشش کرنی ہے، اور وہاں پر جو قوم پرست لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا، ان کو مارنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہاں پر ہنگامہ آرائی ہو سکے، لوگوں کو مشتعل کیا جا سکے۔ یہ سب باتیں بتائی ہیں پریس کانفرنس میں ساری دنیا کے سامنے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے، اور ثبوتوں کے ساتھ، دونوں نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے۔ یہ محض الزامات نہیں ہیں، شواہد کے ساتھ بات کی ہے اور ایسے ثبوت پیش کیے ہیں مصدقہ، تصدیق شدہ، اور ظاہر ہے کہ ان کو کاؤنٹر چیک بھی کیا جا سکتا ہے، عالمی برادری اس کو کاؤنٹر چیک کر سکتی ہے، ان ناقابل تردید ہیں۔ اب خود باہر لکھا جا چکا ہے کہ بھارت کے اندر داعش پنپ رہی ہے، اور اب پاکستان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، بابر افتخار صاحب نے بتایا کہ داعش پاکستان کے نام سے بھارت اس چیز کو بھی ایکٹیو کر رہا ہے، اور جتنے یہ دہشت گرد گروپس تھے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، جماعت الاحرار ہو، بی ایل اے ہو، بلوچستان کے دہشت گرد ہوں، جتنے بھی یہ سارے ہیں، ان سب کو ایک چھتری کے نیچے لانا، ان کو یونائٹ کرنے کی بھارت نے پوری ایک سازش رچائی، اور اس کے لیے سارا یہ ایک پلان تیار کیا گیا۔ اب کس طرح سے پوری ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پورے ثبوت آ چکے ہیں اور ڈوسیئرز ہیں، یہ معلومات ہیں جو ہم شیئر کریں، مزید بھی ہیں، لیکن ابھی ہم صرف اتنی دے رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ ہم دکھائیں گے کہ بھارت کس طرح سے بدامنی میں اضافہ کر رہا ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے، قوم پرست اور علیحدگی پسندوں سے براہ راست رابطوں میں ہے، اور خاص طور پر وہ جماعتیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں جو اب بین الاقوامی سطح پر جن کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، جماعت الاحرار ہے، حزب الاحرار ہے، اب وہ اگست 2020 سے یہ معاملہ شروع ہے۔ اس کے بعد سے تحریک طالبان پاکستان کے دوبارہ متحد ہونے کے بعد بھارت مسلسل بلوچستان کے کالعدم علیحدگی پسند گروہوں بی ایل ایف، بی ایل اے اور بی آر اے کے ساتھ ٹی ٹی پی کا ایک کنسورشیم بنانے میں مصروف ہے۔ یہ ابھی شروع کر رہا ہے، لیکن جو دہشت گردوں کی معاملت ہے وہ کافی عرصے سے کر رہا ہے بھارت، لیکن اب یہ اس کا نیا پلان ہے کہ ساروں کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ تازہ پلان اس نے بنایا ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند گروہ پہلے ہی براس کے بینر تلے متحد ہیں، اور براس 2018 میں بنائی تھی، اور پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے افسر کرنل راجیش، اس کا نام ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، کرنل راجیش ہے جو افغانستان میں بھارتی سفارت خانے میں ملازم ہے۔ اس نے دری زبان میں خط لکھا اور اس کو انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن بھی دکھایا گیا پریس کانفرنس میں، اور اس نے دہشت گرد گروہوں کے کمانڈر کے ساتھ 4 ملاقاتیں اس نے کی ہیں۔ پاکستان کے میٹروپولیٹن شہروں کراچی، لاہور اور پشاور میں نومبر دسمبر 2020 میں دہشت گردی کی کارروائی کی جائے، یہ ساری ملاقاتوں کا یہ ایجنڈا تھا۔ پھر یہ بھی انکشاف ہوا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ بھارتی خفیہ ایجنسیز داعش پاکستان بنا کر پاکستان کا داعش کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور حالیہ دنوں میں 30 بھارتی داعش کے عسکریت پسندوں کو بھارت سے افغانستان اور پاکستان سرحد کے ساتھ مختلف کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ بھارت کے 2 انٹیلیجنس آپریٹو کی جانب سے یہ کیا گیا ہے، یہ سارا یہ جو پلان ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور ان عسکریت پسندوں کو داعش کمانڈر شیخ عبد الرحیم عرف عبد الرحمان مسلم دوست کے حوالے کیا گیا۔ پھر بھارت کی دہشت گردوں کو معاونت کے بارے میں ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے ہیں، ہمارے پاس ہیں کہ پاکستانی سرحد کے ساتھ آپریٹ کرنے والے بھارتی سفارت خانے اور قونصل خانے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کی معاونت کے گڑھ بن چکے ہیں، اور ہمارے پاس بھارتی دہشت گردی کی فنڈنگ کے ثبوت بھی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں بھارتی سفارتکار باقاعدگی سے مختلف دہشت گرد سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک میں افغانستان کے لیے بھارتی سفیر اور جلال آباد میں بھارتی قونصلر نے تحریک طالبان پاکستان اور علیحدگی پسند بلوچ گروہوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے شراکت داروں سے تفصیلی بات چیت بھی کی ہے۔ اچھا، اس کی ویڈیوز بھی چلائی گئی ہیں اور آڈیو بھی اس کی دکھائی گئی ہیں، اور ساری چیزیں موجود ہیں پاکستان کی ایجنسیز کے پاس۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رو تیسرے ملک میں اپنے فرنٹ مین کو مالی معاونت فراہم کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے 2 ٹرانزیکشنز بھی کی ہیں، اور جس میں ایک خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے تھی۔ یہ دونوں ٹرانزیکشنز بھارتی بینک سے کی گئیں، اچھا اس کے ثبوت بھی دکھائے گئے ہیں،
اور $28,000 پنجاب بینک انڈیا سے منتقل کیے گئے۔ اس کے علاوہ $55,851 کی ٹرانزیکشن بھارتی شہری منمیت کی جانب سے نئی دہلی میں بھارتی بینک سے کی گئی اور اس رقم کو افغانستان انٹرنیشنل بینک میں وصول کیا گیا۔ اس ٹرانزیکشن کے ثبوت بھی پاکستان نے دکھائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رو نے افغانستان میں بھارتی سفارت خانے کا استعمال کرتے ہوئے TTP کمانڈر سے ملاقاتیں کیں، اور اس سلسلے میں دری میں موجود خطوط واضح طور پر بتا رہے ہیں بھارت نے TTP قیادت کو اپنے شراکت داروں کے ذریعے TTP قیادت کو $8,20,000 بھی دیے۔ سی پیک کو سیبوٹاژ کرنے کے لیے بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے 700 افراد کی ملیشیا کھڑی کی، 24 اراکین پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جس میں 10 را آپریٹو بھی شامل ہیں، اور $6 کروڑ اس فورس کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ DGSPR نے بتایا ہے کہ بھارتی سفارت خانہ انسانی مدد کے کام اور بلوچستان منصوبوں کی آڑ میں قوم پرستوں کو ایک بھاری رقم ادا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس $2,33,05,000 کی 4 ٹرانزیکشنز کے ثبوت موجود ہیں۔ البتہ یہاں پیش کردہ ایک ثبوت کے مطابق بلوچستان میں بدامنی کے لیے قوم پرستوں کو $50 لاکھ ادا کیے گئے، اس کا ثبوت انہوں نے دکھا دیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سرفراز مرچنٹ اور طارق میر کے اعترافی بیان میں واضح کہا گیا کہ الطاف حسین گروپ کو 2 بھارتی کمپنیوں JVGT اور پارس جیولری کے ذریعے را کی جانب سے مالی اعانت فراہم کی گئی، مدد کی گئی، اور را سے $32,30,000 منتقل کے شواہد بھی موجود ہیں۔ اب یہ پریس کانفرنس میں بھی بات سامنے آئی کہ بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کو ہتھیاروں اور سامان کی مدد فراہم کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ دہشت گردوں کی فنڈنگ کے علاوہ بھارت اسلحہ، گولہ بارود اور IEDs کے ذریعے مختلف تنظیموں کی مدد بھی کر رہا ہے، خودکش جیکٹوں کا ان کو بتا رہا ہے، وہ فراہم کر رہا ہے۔ حال ہی میں را کی معاونت سے چلنے والے 6 دہشت گردوں کے ایک گروپ کا پتہ لگایا گیا جس کا 29 جون 2020 کو پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے میں تعلق تھا، اور وہ پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیاں انجام دینے کے علاوہ مختلف دہشت گرد گروہوں کو خود کو جیکٹس بھی فراہم کرنے میں ملوث تھا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 را فرنٹ مین عبد الواحد اور عبد القادر سمیت 4 دہشت گرد افغان شہری یہ ہیں جن کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ نیٹ ورک علماء، پولیس حکام اور معروف شخصیات کے قتل میں بھی ملوث ہے، جبکہ را کی جانب سے دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے بھارت کی طرف سے بھاری رقم ادا کی گئی، جس میں خودکشی کے لیے $1 کروڑ پاکستانی روپے اور وی بانڈ کے ذریعے $1 کروڑ پاکستانی روپے، IED کے لیے 10 لاکھ اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے 10 لاکھ روپے شامل ہیں، اس طرح سے دیے گئے۔ پھر اور بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر خودکش جیکٹس، IED، دھماکہ خیز مواد، ہتھیار، گولہ بارود قبضے میں بھی لیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جب کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر فون کالز بھی ملی ہیں۔ APS حملے کے بعد بھی جو ماسٹر مائنڈ تھا اس نے جو کال کی بھارت، وہ بھی پتہ چلی ہے۔ پھر جس طرح سے گوادر میں جو حملے ہوئے ہیں ان میں جو لوگ شامل تھے ان کی بھی فون کالز ٹریس ہوئی ہیں، ان کو بھی دکھایا گیا ہے، ان کا بھی پتہ لگایا گیا ہے۔ تو پورا یہ جو نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا اس کے سارے ثبوت دے دیے گئے ہیں، کس طرح ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، وہ ویڈیوز چلائی گئی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ IED کو تم نے کس طرح دبانا ہے، یہ ریموٹ کس طرح چلے گا، پھر میں تمہیں ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہوں، اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سے کرنا ہے، ساری چیز سمجھ گئے۔ پھر اتنا، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا فلاں بندہ لاہور میں تمہیں ٹارگٹ کرنا ہے، اس کے لیے پہلے تمہیں ایڈوانس 10 لاکھ مل رہا ہے، بعد میں باقی رقم ملے گی، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اور کوڈ بنائے جا رہے ہیں کہ جی دعوت میں جتنے لوگ شامل ہوں گے، یعنی جتنے لوگ تم اڑاؤ گے، جتنے لوگ شہید کرو گے، جتنے لوگ مارو گے، اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا۔ اور پھر یہ کہ جی ہمیں خبریں آنی چاہیے، یہ نہیں کہ تم بتاؤ، پوری چلنا چاہیے، خبریں ہر طرف پھیلی ہوں، پوری دنیا میں پھیل رہا ہو کہ اتنی بڑی دہشت گردی کارروائی ہوئی ہے، پھر اتنے ہی تمہیں پیسے ملیں گے۔ یہ ساری چیزیں دکھا دی گئی ہیں، اب یہ ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اقوام متحدہ کیا ایکشن لیتا ہے، کہ FATF میں بھارت کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ان سے نظریں نہیں چلائی جا سکتی۔ بھارت میں اس وقت سکتا ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں، اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلے، لیکن کئی لوگوں کو فارغ کیا جائے، اوپر نہیں بتایا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ سب کس طرح سے پکڑے گئے، سارا کس طرح ہو گیا، یہ پاکستان کے ہاتھ ثبوت کیسے لگ گئے، پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوگی۔ تو ہلا کر رکھ دیا ہے پاکستان کی ایجنسیز نے، جس طرح سے یہ ثبوت اکٹھے کیے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا دیے ہیں۔ اب امید ہے کہ اس پر ایکشن بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں جب ان چیزوں کا پتہ ہے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو بھی ڈیزائن ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران، اس کے بعد آزاد کشمیر میں جو کچھ پلان بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر LO سے بھی آپ نے دیکھا بہت زیادہ یہ فائرنگ کی گئی ہے، گولہ باری کی گئی ہے، اس کا جواب ہو،
ہر طرح کے جواب کے لیے پاکستانی فورسز تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی ناکام بنایا جائے گا۔ زیادہ تر جو کارروائیاں تھیں الحمدللہ ان کو ناکام بنایا گیا ہے۔ آئی ڈیز کے لیے انہوں نے بہت زیادہ تباہی پھیلانے کی کوشش کی، کئیوں کو ناکام بنایا گیا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارا چارٹ دکھایا گا کہ 2020 میں جس طرح دہشت گردی پچھلے کئی سالوں میں کم ہو رہی، 2020 میں پھر کچھ بڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے یہ پورے سیلز جو ہیں ایکٹیو کر دیے ہیں اور اتنا زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ناکام بنایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔